दुल्हन और दूल्हे की शूटिंग आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारी नज़र आ रही होंगी और एक तो रील मेरे सामने से गुजरी। दुल्हन अपने दूल्हे को मस कर रही है, नाक के साथ नाक लगा रही है, किस कर रही है। इसको शूट करने वाले कम से कम भी 3 से 4 लोग होंगे और शूट करने के बाद पूरी आवाम को बताया जा रहा है, पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि हम कपल हैं। भाई ये तो अखलाकियात से गिरी हुई हरकत है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, हम उनसे गुजारिश ये करते हैं कि जैसा कि आज आपने एक मीटिंग की, उसके अंदर आपने कहा कि जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं वो 1 डिश के ऊपर अमल दरामद करवाएं और लाउड स्पीकर की खास तौर पर पाबंदी करवाएं। लाउड स्पीकर शादियों के ऊपर नहीं चलना चाहिए। बहुत अच्छा कदम है आपका। मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं दीन और दुनिया एक साथ विद मौलाना पॉडकास्ट में हूं आपका होस्ट मोहम्मद अबू बकर। नाजरीन, 2-4 दिन पहले ना मुझे एक निकाह पढ़ाने की गर्ज से मस्जिद के अंदर जाना पड़ा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने वहां पर बात की। सोचा कि आपसे भी ये बात कर लें, चूँकि निकाह का सीज़न चल रहा है और बहुत सारी वीडियोज़ आप देख रहे होंगे कि दुल्हन और दूल्हे की शूटिंग आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारी नज़र आ रही होंगी और एक तो रील मेरे सामने से गुजरी। दुल्हन अपने दूल्हे को मस कर रही है, नाक के साथ नाक लगा रही है, किस कर रही है। इसको शूट करने वाले कम से कम भी 3 से 4 लोग होंगे और शूट करने के बाद पूरी आवाम को बताया जा रहा है, पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि हम कपल हैं। भाई ये तो अखलाकियात से गिरी हुई हरकत है और मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि शादियां ऐसे भी होती हैं बड़ी खामोशी के साथ। बहुत बड़े घराने, पैसों की रेल फेर, माल, अहले सरवत हैं और अल्लाह ने खूब पैसे से नवाजा हुआ था, कोई कमी नहीं थी। वो चाहते तो पूरी दुनिया के लोगों को दिखला सकते थे कि हमारी शादी कितनी धूमधाम और शान और शौकत के साथ हो रही है। बड़ी खामोशी के साथ उन्होंने मस्जिद के अंदर निकाह की तकरीब मुनक्किद की। निकाह पढ़ाने वाला था मैं। बड़ी आराम के साथ, बड़ी खामोशी के साथ थोड़ा सा बयान किया गया। बयान के बाद निकाह पढ़ा दिया गया। निकाह के बाद सब लोग बगलगीर हुए, दुआओं से नवाजा गया। दूल्हे को दोनों ख़ानदानों के लिए रहमत की और अल्लाह से आफियत की और नजर बद से हिफाजत की दुआ मांगी गई और वो अपने घर चले गए। देखा मैंने कि अगले दिन लड़के ने वलीमा किया और बड़ी शानदार तरीके से, आसान तरीके से। तो जब मैंने थोड़ी सी खोज लगाई, ये आज नहीं बल्कि एक लंबे अरसे से हमारी मस्जिद के अंदर ख़ास तौर पर मुझे निकाह पढ़ाने के जो मौक़े मुयसर हो रहे हैं, वो एक एज अ इमाम, एज अ ख़तीब मुझे मस्जिद के अंदर मौक़े मिल रहे हैं बड़ी खामोशी के साथ। ना धूम धाम, ना कोई गाना है, ना कोई ऐसी चीज़ है। मस्जिद के अंदर बड़ी खामोशी के साथ निकाह होता है। निकाह के अंदर आज हम अगर बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शेयर करने वाली हैं, बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि निकाह खां हजरात इजाबो कबूल के लिए वो लड़की के पास जाते हैं कि जिनका जाना शरीयत की रूह से दुरुस्त नहीं है। इजाबो कबूल के लिए बहुत आसान सा फार्मूला है और अगर आप निकाह नामा देखें तो उसके अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि आप बड़ी खामोशी के साथ देखें ना अगर, तो निकाह नामे के अंदर ये शिक मौजूद है कि दुल्हन के वकील के दस्तखत और दुल्हन के वकील के तकर्रुर के गवाहान। तो जब ये शिक दी हुई है तो मौलवी साहब किस हैसियत से लड़की के पास इजाबो कबूल के लिए जाते हैं। हाँ, बहुत सारी जगहों पर हमें भी जाना पड़ता है, मैं इसलिए तनकीद नहीं कर रहा हूँ, ये गैर शरई अमल है। इससे जितना हो सके उलमा इकराम को इज्तिनाब करना चाहिए। हमें जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नहीं, हम नहीं करवा सकते, हमारी ख्वाहिश है कि मौलवी साहब आएँ। तो वहाँ पर भी हमारी बड़ी कोशिश होती है कि हम पर्दा हायल कर के कोशिश करते हैं कि वहां पर इजाबो कबूल करवाया जाए। और एक तो ये है। दूसरा, निकाह के वक्त लोगों को खामोश करवाया जाए। सारे लोग अपनी बातों में मगन होते हैं, गुफ्तो शनीद में मगन होते हैं, किसी को नहीं पता होता निकाह हो रहा है। कोई पता नहीं होता कि निकाह में क्या जुमले पढ़े जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा। तो इसलिए निकाह के वक्त उलमा को चाहिए कि सबको खामोश करवाएं, बाआवाज़े बुलंद निकाह का खुतबा पढ़ें, इजाबो कबूल करवाएं और लड़के से कबूल है कि जुमले आसान तरीके से निकलवाएं और उसके बाद ताकि आवाम को आए। ये जो मजलिस होती है, हमने बुजुर्गों से सुन रखा है, बहुत सारी जगहों पर लिखा गया है कि वहां पर दुआ की कबूलियत भी होती है। अगर अहले सरवत अफराद ये काम ट्रेंड बना लें कि हमने अपने निकाहों को मस्जिदों में करवाना है, तो जो गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी
بڑے آدمی کی طرف دیکھ کر اپنی خواہشات کو پیدا کرتا ہے. جب آپ کی خواہشات یہ ہوں گی کہ ہم مسجد میں کروائیں گے تو غریب آدمی کے لیے یہ فیصلہ کرنا بالکل آسان ہوگا کہ بھائی جب ایک بڑا آدمی، مالدار آدمی، فیکٹری اونر، گاڑیوں کا مالک، بزنس اونر اپنی بیٹی کا نکاح مسجد میں رکھ رہا ہے تو کتنی ہی اچھی بات ہے، ہم کیوں نہ رکھیں؟ ہمیں کیا اس کے اندر ہے؟ کیونکہ نکاح کے وقت لڑکی کے گھر آ کر کھانا یہ اخلاقاً اچھی بات نہیں ہے. لڑکی کے گھر کے اندر براتیوں کے ساتھ سینکڑوں افراد کا جانا یہ بالکل احسن قدم نہیں ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جتنا خرچ کرنا ہے وہ سارے کا سارا خرچ جو ہے وہ لڑکی کی طرف نہیں بلکہ لڑکی والوں کو مہمان بنا کر لڑکا جو ہے وہ اپنے ولیمے کے اندر خرچ کرے تاکہ جو ہے وہ سنت عمل بھی ادا ہو جائے اور تاکہ اہل علاقہ کو علم پڑ جائے کہ یہ بچہ نکاح کر کے اب کپل بن چکا ہے. اب جب وہ اپنی گاڑی پہ، اپنی بائک پہ، اپنی اہلیہ کو لے کر نکلے تو اہل محلہ، اہل علاقہ اس کو دیکھ کر کسی تذبذب کا شکار نہ ہو کہ یہ کپل ہے یا کوئی اور چکر ہے. ان کو معلوم پڑ جائے کہ یہ شادی شدہ جوڑا جا رہا ہے تاکہ دل میں کسی کے لیے بدگمانی نہ آئے. اس کے بعد ایک بہت بڑی مریم نواز شریف صاحبہ ہمارے ملک کی ایسی سی ایم بن گئی ہیں کہ آج کل وہ ہر بات کو لے کر ٹرینڈ میں رہتی ہیں اور آئے روز وہ ہر بات کے اوپر اٹھتی ہیں اور ماشاءاللہ اچھے طریقے سے اپنے صوبے کو کنٹرول کر رہی ہیں. احسن قدم ہے. ہم ان کے جتنے بھی اقدامات ہیں ان کو سراہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم ان سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ جیسا کہ آج آپ نے ایک میٹنگ کی اس کے اندر آپ نے کہا کہ جتنے بھی ڈپٹی کمشنر ہیں وہ ون ڈش کے اوپر عمل درآمد کروائیں اور لاؤڈ سپیکر کی خاص طور پر پابندی کروائیں. لاؤڈ سپیکر شادیوں کے اوپر نہیں چلنا چاہیے. بہت اچھا قدم ہے آپ کا, ہم اس کو سراہتے ہیں. تو ایک تھوڑا سا آرڈیننس یہ بھی پاس کروا دیتی کہ جو لوگ جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا جہیز دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ تھوڑا سا کوئی ایسا قدم لے لیں, ایسا آپ قانون سازی کر دیں کہ جی جہیز جو دے گا وہ بھی جیل میں جائے گا. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہیلمٹ نہیں پہنے گا اس کے اوپر چلان ہوگا اور جو چلان نہیں بھرے گا وہ جیل جائے گا. تو لہذا آپ کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ اس کے اندر غریبوں کا فائدہ ہوگا, امیروں کے لیے کچھ نہیں. دیکھیں ہمارے ہاں ہم جہیز کے اوپر تو اتنا اہتمام کرتے ہیں لیکن اسی اپنی بیٹی کو وراثت کے اندر اسی کے بھائی حق نہیں دیتے ہیں, اس کو وراثت نہیں دیتے ہیں جس کے اوپر کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہے. تو لہذا کوشش یہ کیجئے کہ آپ ایک کوئی ایسا آرڈیننس لے کر آئیں کہ آپ کے ملک کے اندر, آپ کے کم از کم آپ کے صوبے کے اندر جہیز جیسی لعنت سے غریبوں کو, امیروں کو, مڈل کلاس طبقے کو چھٹکارا مل سکے. اور اس کے بعد آپ کوئی ایسا قدم بھی اٹھائیں. میری رائے ہے, میں ہمیشہ رائے دیتا رہتا ہوں, بہت ساری نجی محفلوں میں یہ بات کرتا رہتا ہوں اور میں اس کے اوپر جتنا ممکن ہو سکا, شادی کا سیزن چل رہا ہے, میں اٹھاؤں گا. خدا کے لیے اسمبلی کے اندر ایسا کوئی قانون لے کر آئیں کہ شادی کورس متعارف کروائیں. شادی کورس اب وہ نہیں کورس کہ جو حکیموں نے لکھ کر لگایا ہوتا ہے کہ شادی کورس کر لیں, وہ نہیں. شادی کورس میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل کے اندر لے کے جاؤں گا. شادی کورس یہ ہے کہ آپ کی بیٹی ہے تو وہ معلمہ سے 10 دن یا 15 دن کے وہ احکامات سیکھے کہ جو اسلام نے عورت کے لیے خاوند کے حقوق رکھے ہوئے ہیں, سسر کے حقوق رکھے ہیں, ساس کے حقوق رکھے ہیں, نندوں کے حقوق رکھے ہیں, جٹھانیوں کے حقوق رکھے ہیں اور ماپوں کے حقوق رکھے ہیں, سسرالیوں کے حقوق رکھے ہیں اور جیٹھوں کے حقوق رکھے ہیں, دیوروں کے حقوق رکھے ہیں. یہ سارے کے سارے حقوق اس کو سکھائے جائیں. اسی طرح لڑکا اپنے مبلغ یعنی کہ امام مسجد سے 10 دن کا یا 15 دن کا کورس, ہر دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا یہ کورس کرے, پڑھے. پڑھنے کے بعد 15 دن کا 10 دن کا جو بھی تجویز ہو جاتا ہے اس کے اوپر وہ پھر اس کورس کے بعد اس کا ٹیسٹ کروائیں تاکہ وہ صرف کاغذوں کے اندر یا باتوں کے اندر وہ پڑھے نہیں بلکہ اس کو کورس کا امتحان لیا جائے. جب وہ پاس ہو جائیں ان کو سرٹیفکیٹ دے کر ان کو ہاسپٹل جو ہے وہ ان کو ریفر کیا جائے. ہاسپٹل اب آپ سوچیں گے ان کو ریفر کیوں کیا جائے؟ کیا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ کیا ان کو کوئی چوٹ آ گئی ہے یا وہ نفسیاتی مریض بن جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. ہاسپٹل کی
طرف ریفر اس لیے کیا جائے کہ وہ لڑکی اور لڑکا دونوں اپنے مکمل ٹیسٹ کروا کر وہاں سے آئیں. کیونکہ اگر لڑکی کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ لڑکے کو کل کو نکاح کے بعد پتا چلے، سینکڑوں گھر اجڑتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں کہ لڑکے نے کہا کہ بھائی مجھے پتا ہوتا تو میں نکاح ہی نہیں کرتا. اب بہت سارے ایسے گھرانے ہیں کہ لڑکے کے اندر طاقت نہیں ہوتی، اس کے جس کو ہم کہتے ہیں سپرمز نہیں ہوتے ہیں اس کے، اور وہ نکاح کے بعد بہانہ لگا دیتا ہے کہ یہ عورت لڑکی بچے نہیں پیدا کر سکتی ہے، اور اس نام کے اوپر عورت کو جس اذیت کے اندر رکھا جاتا ہے اور عورت کو اس اذیت کے اندر مبتلا کر کے اس کو پھر اذیت کے اوپر مزید اذیت دی جاتی ہے کہ دوسرا نکاح اس بات کے اوپر کیا جاتا ہے کہ بھئی تم تو بچے نہیں پیدا کر سکتی ہو، میری ماں کو بچہ چاہیے، میرے باپ کو بیٹا چاہیے، میری ماں کو بیٹی چاہیے، ہمارے گھر میں کوئی ہمارا وارث نہیں ہے، ہمیں وارث چاہیے. ہم اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب ہم دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں. جب دوسرے نکاح سے بھی اس کو اولاد نہیں ہوتی ہے، جب پہلی اور دوسری بیوی کی زندگی وہ برباد کر چکا ہوتا ہے، پھر وہ جا کے پتا چلتا ہے کہ لڑکے میں ہی کمزوری تھی، لڑکیاں دونوں ٹھیک تھیں. لہذا اگر پہلے ٹیسٹ ہو جائے گا تو ان کو اپنے علاج کروانے میں آسانی پیدا ہوگی. اور بہت ساری دیگر بیماریاں ہیں جو بچوں کے لیے بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے. اور اگر یہ ٹیسٹ کسی نے ڈیمانڈ کر دیا تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی عورت یہ کہہ دے کہ میں اس کا ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں. ایڈز کی بیماریاں ہمارے یہاں بہت عام ہوئی ہیں، ہمارے ملک کے اندر ایڈز کی بیماریاں بہت عام ہوئی ہیں، لڑکیوں کے اندر، لڑکوں کے اندر، اور بڑا لمبا عرصہ ہو چکا ہے کہ اس کو تو باقاعدہ انجیکٹ کیا جا رہا ہے. کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر میں پوری ویڈیوز بناؤں گا کہ ایڈز کیسے ہمارے اندر انجیکٹ کیا جا رہا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں شادی کورس کی طرف. شادی کورس میں یہ دوسرا مرحلہ ہوگا. اور تیسرا مرحلہ جو بڑا اہمیت کا مرحلہ ہے، میں سمجھتا ہوں، میں اپنی ناقص علم کے مطابق بات کرتا ہوں کہ کسی صورت بھی جوائنٹ فیملی کنسپٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. جوائنٹ فیملی کنسپٹ صرف اور صرف میرے ناقص علم کے مطابق، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ عقل کل کی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، مجھے آپ سمجھا سکتے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ شریعت نے، قرآن نے دیور سے پردے کا حکم دیا یا نہیں دیا، جیٹ سے پردے کا حکم دیا یا نہیں دیا، خاوند کو اس کی سالیوں سے پردے کا حکم دیا یا نہیں دیا. جب قرآن نے دیا تو قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ قرآن کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ لڑکی اپنے گھر میں اپنے خاوند کے سامنے بناؤ سنگار کر کے آ سکتی ہے. تو اگر جوائنٹ فیملی ہے تو وہ بناؤ سنگار کر کے کیسے آ سکتی ہے؟ یہاں پر تو ایک لڑکا رات کو اپنی بیوی کی چھوٹی سی خواہش کہ شوارما میرے لیے لے آؤ، وہ نہیں لا سکتا ہے. چھوٹی سی خواہش کہ آج میرا باربیکیو کھانے کو دل کر رہا ہے، وہ نہیں لا سکتا ہے. تو یہاں پر وہی لڑکا جوائنٹ فیملی کے اندر اپنی بیوی کو پردہ کرا کر کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور ہمارے ہاں تو پھر مینے مارے جاتے ہیں. اگر کوئی اکا دکا 100 میں سے کوئی گھر نظر آ بھی جائے جہاں لڑکی پردہ کرنا چاہ رہی ہو تو اس کو میں نے یہ مارے جا رہے ہوتے ہیں، اے تو ہن کونڈ کڈ کے ساڈے کو رہ رہی ہے، ایندا تو کونڈ ہی نہیں مکدا ہے گا، ادھر جاؤ تو پردے دی گل آ جاندی ہے، ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے، ہم نے تو بھابی کو دیکھا ہی نہیں ہے، بھابی تو ہمارے درمیان کبھی بیٹھی نہیں، بھابی تو اس گھر کو گھر اپنا سمجھتی نہیں. یہ سارے کے سارے تانے اس خاتون کو مل رہے ہوتے ہیں. یہ ولاگ تھوڑا سا لمبا ضرور ہوا ہے لیکن بہت انفارمیشن پر مبنی آپ کے لیے یہ ولاگ ہے. اس کو لازمی سنیں اور اس کے اوپر آپ اپنے کومنٹس لازمی کریں. لڑکے کو جہیز کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے بعد جہیز کا سارا حصہ لڑکے کے اوپر ڈالا جائے کہ لڑکا اپنے گھر کو بنائے. اس کے بعد لڑکا جوائنٹ فیملی نہیں بلکہ سنگل فیملی بن کر رہے جہاں پر وہ اپنے بچوں کی تربیت کا فیصلہ خود کر سکے. اپنی اہلیہ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ اگر ان کے درمیان کوئی انبن ہوتی ہے تو گھر کیسے ٹوٹتے ہیں؟ جوائنٹ فیملی کے اندر گھر زیادہ ٹوٹتے ہیں. اور اگر آپ جوائنٹ فیملی میں نہیں ہیں تو آپ کے گھر کم ٹوٹتے ہیں. جائیں آپ سروے کر کے دیکھ لیں. میری ناقص سروے کے مطابق جتنے گھر ٹوٹتے ہیں ان میں زیادہ تر گھروں کی تعداد جو ہے وہ جوائنٹ فیملی کے اندر رہنے والے گھروں کی تعداد ہے. آپ ان چیزوں کے اوپر عمل کیجئے. شادیوں کو سادگی کے ساتھ کیجئے. جتنی سادہ شادی ہوگی اتنا ہی ملک کے اندر سے فحاشی کم ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہے، ذرا سوچئے تو سمجھ آئے گی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.